अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। नवाज शरीफ से वजीर आजम की मुलाकात, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर तबादला ख्याल। लाहौर में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मुलाकात में इत्तेहादी जमातों से राब्तों पर गौर और नई हल्काबंदियों से मुतालिक भी बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार राजा जफरुल हक हो सकते हैं। इस सिलसिले में नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को पार्लिमानी जमातों से राब्तों का टास्क सौंप दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान दरपर्दा राबतों के बाद दोनों जमातों ने सेनेट चेयरमैन के लिए मुतफिका उम्मीदवार मैदान में लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए कामयाबियों को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्क में जारी ऑपरेशन और खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। ISPR ने बताया कि कोर कमांडर्स ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम को पायदार बनाने के लिए हासिल कामयाबियों को जारी रखने के अज़्म का भी इआदा किया है। चीफ जस्टिस कहते हैं क्यों ना निहाल हाशमी की सजा में इजाफा कर दें। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में निहाल हाशमी की इंट्रा कोर्ट अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसके दौरान अदालत ने निहाल हाशमी के जजेस के खिलाफ नाजेबा अल्फाज की वीडियो भी चलवा दी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना निहाल हाशमी की सजा में इजाफा कर दें, जिस पर निहाल हाशमी के वकील कामरान मुर्तज़ा ने बेंच पर एतराज़ करते हुए कहा कि बेंच के 2 मेंबरान पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने निहाल हाशमी के खिलाफ आज खुद नोटिस लिया था और फर्द जुर्म आयद होते वक्त जस्टिस एजाजुल हसन बेंच का हिस्सा थे। अदालत ने निहाल हाशमी के तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि फैसला 2 रुकनी बेंच ने किया था, तीसरे रुकन ने खुद को फैसले से अलग रखा था। वकील निहाल हाशमी ने अदालत से इस्तदा करते हुए कहा कि निहाल हाशमी के नाजेबा अल्फाज हुक्मनामे में ना लिखवाएं। निहाल हाशमी के अल्फाज मेरे लिए बायस शर्मिंदगी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि बतौर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार ये आपका इम्तिहान है। हमने अपना रास्ता चुन लिया है, हमें किसी किस्म की कोई शर्म नहीं, जबकि आपके कहने पर नाजेबा अल्फाज आज के हुक्मनामे में शामिल नहीं करते। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि निहाल हाशमी ने जो तकरीर बाबा रहमते के बारे में की वो भी देखते हैं कि उन्होंने किस तरह की बातें की। हमने एक पोजीशन ले ली है, देखते हैं क्या होता है। अदालत ने निहाल हाशमी को कल हर सूरत पेश होने का हुक्म देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट का दानियाल अजीज पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। तौहीन अदालत केस में दानियाल अजीज की जानिब से गुज़श्ता रोज जमा कराए गए जवाब में कहा गया था कि दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती पर यकीन रखता है और कभी रियासती इदारों की तौहीन व तज़हीक का सोच भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने वफाकी वजीर नेशकारी दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत दानियाल अजीज के वकील अली रजा एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किल के बयान से मुतल्लिक शाया होने वाली खबर गलत और बेबुनियाद है। अली रजा एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि उनके मुवक्किल अदालत का इंतहाई एहतराम करते हैं और उनके कमेंट्स जाली हैं और इस हवाले से खबर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़र्क वाज़िया देखा जा सकता है। इस मौके पर जस्टिस अजमत सईद ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान है। अदालत ने दानियाल अजीज के वकील के दलाइल पर कहा कि दानियाल अजीज के जवाब से मुतमईन नहीं, उन पर तौहीन अदालत का मुकदमा बनता है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने मुख्तसर फैसला लिखवाते हुए कहा कि अदालत यह कार्रवाई खत्म करना नहीं चाहती। अगला मरहला फर्द जुर्म का है और 13 मार्च को दानियाल अजीज पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सियासी जमातों ने अपना हिमायत याफ्ता सेनेट चेयरमैन मुंतखब कराने के लिए राबतों का सिलसिला तेज कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सेनेट में किसी भी सियासी जमात को सादा अक्सरियत हासिल नहीं है। नए चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ और राबतों का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। बलूचिस्तान के मुंतखब आज़ाद सेनेटर्स ने खुद को ओपन करार दे दिया है और तमाम जमातों से बातचीत को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार राजा जफरुल हक हो सकते हैं। इस सिलसिले में नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को पार्लिमानी जमातों से राब्तों का टास्क सौंप रखा है।
مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے MQ پاکستان کے سینیٹر فروغ نسیم سے بات چیت کی، جبکہ انہوں نے بلوچستان سے 6 منتخب آزاد سینیٹر سے بھی رابطہ کیا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان سے نواز شریف خود بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے اس معاملے پر آج اہم اجلاس بلایا ہوا ہے، جس میں دوسری جماعتوں اور آزاد سینیٹر سے رابطے پر مامور رہنما اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں نیشنل پارٹی کے میر حاصل بزنجو اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچک زیبی مدعو ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ابھی تک چیئرمین سینٹ کے لیے کوئی نام سامنے نہیں آیا۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے رضا ربانی سے دوبارہ چیئرمین سینٹ کے لیے ابھی بات نہیں کی۔ اس لیے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ایوان بالا کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے فاروق ایچ نائک کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے رضا ربانی کو دوبارہ چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا تو مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف حمایت کر سکتی ہیں۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے، تاہم اسے اپنا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب کرانے کے لیے دیگر جماعتوں کی حمایت بھی درکار ہے۔ سینٹ ہارس ٹریڈنگ میں PTI کے 15 ارکان ملوث ہونے کا انکشاف۔ چیئرمین PTI عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کو سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کی تحقیقات کے لیے ہدایت کی تھی۔ پرویز خٹک نے سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کی انکوائری رپورٹ تیار کر لی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ PTI کے 15 ارکان صوبائی اسمبلی نے پیسے لے کر اپنے ووٹ بیچے۔ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ارکان میں زاہد درانی، عبید میر، افتخار مشوانی، عبدالحق، قربان خان، شاہ فیصل، گل شاہد خان، جاوید نسیم، محب اللہ نگینہ۔ PTI چیئرمین عمران خان نے پارٹی کا مشاورتی اجلاس آج بنگالہ میں طلب کیا، جس میں سینٹ انتخابات کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں چند ارکان اسمبلی کے باوجود پیپلز پارٹی سینیٹر منتخب ہونے کا معاملہ آج بھی زیر بحث آیا۔ ذرائع کے مطابق سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے مشاورت کی گئی۔ جہانگیر ترین نے 9 منتخب آزاد سینیٹرز کے ساتھ رابطوں کی رپورٹ دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جنس تبدیل کرنے کی خواہش مند 27 سالہ لڑکی کی درخواست پر سماعت۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے قانونی رکاوٹوں سے پریشان جنسی تبدیلی کی خواہش مند 27 سالہ لڑکی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری ہیلتھ، سیکرٹری ایجوکیشن اور چیئرمین نادرہ کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ میڈیکل رپورٹس بھی منسلک کی گئی ہیں۔ درخواست گزار نے عدالت میں موقف اختیار کیا ہے کہ 13 سال کی عمر میں جنیاتی تبدیلی محسوس کرنے پر ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا، جس کے بعد ڈاکٹروں نے جنس تبدیل کے لیے ری اسائنمنٹ سرجری تجویز کی۔ سرجری کی تجویز کے بعد سے ذہنی اذیت کا شکار ہوں۔ جنسی تبدیلی کے لیے سرجری کے اخراجات کا بندوبست کر لیا، لیکن اس عمل کے بعد تعلیمی سرٹیفکیٹس اور دیگر دستاویزات پر نام کی تبدیلی میں قانونی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا عدالت تمام اداروں کو نام اور جنس کی تبدیلی کے لیے حکم جاری کرے۔ عدالت نے درخواست گزار کو سننے کے بعد کیس کی سماعت 8 مارچ تک ملتوی کر دی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے دوہری شہریت پر کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دوہری شہریت پر الیکشن کمیشن نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ چاروں نو منتخب سینیٹرز کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ دوہری شہریت پر کر کے بیان حلفی لگے ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو امیدواروں کی شہریت کی جانچ پڑتال کی فہرست فراہم کی تھی۔ وزارت داخلہ سے ملنے والی فہرست کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دن تمام ریٹرننگ افسران کو فراہم کر دی گئی تھی۔ فہرست کے مطابق ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کو کلیئر کیا تھا۔ ریٹرننگ افسران کے بعد اپیلیٹ ٹریبیونل سے بھی کلیئر قرار پائے، کیونکہ اپیلیٹ ٹریبیونل میں کسی نے بھی اعتراض دائر نہیں کیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے گزشتہ روز ججز اور سرکاری افسران کی دوہری شہریت سے متعلق کیس کی سماعت کی تھی۔ سماعت کے دوران ہی سپریم کورٹ نے دوہرے شہریت والے 4 نو منتخب سینیٹرز کا نوٹیفیکیشن روک دیا تھا۔ نیب کا پاناما پیپرز میں شامل ناموں کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ۔ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اہل خانہ کے خلاف 2 نئی انکوائریز کا حکم دیتے ہوئے تحقیقات کے دائرے میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت متعدد سیاسی رہنماؤں کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور پارٹی رہنما ذوالفقار بخاری کے خلاف بھی ایکشن لے سکتا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے وسیع رقبے پر پھیلی اراضی کو بین الاقوامی کمپنی کے سپرد کیا اور پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو صوبائی ملکیت کے حامل ہیلی کاپٹر کے استعمال کی اجازت دی۔ نیب کی جانب سے بیگم کلثوم نواز، قومی اسمبلی کے رکن حمزہ شہباز اور وزیر مملکت برائے انفارمیشن اور ٹیکنالوجی انوش رحمان سے تحقیقات کی جائیں گی۔ نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے بیورو ہیڈ آفس میں ایگزیکٹو بورڈ میں اجلاس کے دوران انکوائری کا حکم دیا۔ نیب کے مطابق پاناما لیکس میں شامل بشیر داؤد، مریم داؤد،
سینیٹر عثمان سیف اللہ، پورٹ قاسم اتھارٹی کے سابق MD عبدالستار ڈیرو اور دیگر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا۔ چودھری شوگر ملز کے مالکان نواز شریف، وزیر اعلیٰ شہباز شریف، حمزہ شہباز، کلثوم نواز اور مریم نواز کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات میں تحقیقات کا سامنا ہوگا۔ شیخ رشید کہتے ہیں دوہری شہریت پر سپریم کورٹ نے اچھا نوٹس لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ دوہری شہریت پر سپریم کورٹ نے اچھا نوٹس لیا۔ 4 سینیٹرز دوہری شہریت والے نکلے۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ 4 مزید سینیٹر دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ سینیٹرز کا حلف لینے سے قبل پوچھ لیا جائے کہ وہ کسی اور ملک کی شہریت تو نہیں رکھتے۔ مستقبل میں اگر کوئی سینیٹر بھارتی شہری نکل آیا تو پھر کیا ہوگا؟ نیب نے سابق چیئرمین CDA عنایت اللہ اور سابق ممبر فائنانس سعید الرحمان کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب TV کی اس رپورٹ میں۔ نیب کی شکرپڑیاں کلچر کمپلیکس میں کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن پر تحقیقات جاری ہیں۔ نیب کی تفتیشی ٹیم نے شواہد کی بنیاد پر سابق چیئرمین CDA امتیاز عنایت الہی اور CDA کے سابق ممبر فائنانس سعید الرحمان کو گرفتار کر لیا۔ نیب نے امتیاز عنایت الہی اور ممبر فائنانس سعید الرحمان کو احتساب عدالت میں پیش کر کے دونوں ملزمان کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر تحویل میں دینے کی استدعا کی۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف نے کہا کہ ملزمان نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو 47 کروڑ 15 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا۔ ملزمان نے اسلام آباد کلچر کمپلیکس کی تعمیر روکنے کی منظوری دی۔ دستیاب شدہ ریکارڈ کی تصدیق اور جانچ کے لیے ملزمان کا ریکارڈ منظور کیا جائے۔ ملزمان کے وکیل خرم اعجاز راجہ نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ امتیاز عنایت الہی کا 2011 میں ٹرانسفر ہو گیا مگر منصوبے کو آج تک کیوں مکمل نہیں کیا گیا؟ ٹھیکیدار کے پاس اب بھی بڑی رقم ہے، اسے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ملزمان پر رشوت لینے یا کسی کو فائدہ پہنچانے کا الزام نہیں۔ سماعت کے دوران ملزم عنایت الہی نے استدعا کی کہ میں بیمار ہوں اور کھانے سے متعلق نیب کو ہدایت کی جائے، جس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ نیب کو ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق کھانا دینے کا حکم کر دوں گا۔ MQM کی رکن سندھ اسمبلی شازیہ فاروق کی خودکشی کی کوشش۔ MQM کی رکن سندھ اسمبلی شازیہ فاروق نے کافی مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لی تھیں، جس کے باعث ان کی حالت غیر ہو گئی اور انہیں عباسی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے ان کا معدہ صاف کر دیا ہے لیکن ان کی حالت ابھی بھی غیر تسلی بخش بتائی جا رہی ہے۔ ان پر الزام تھا کہ سینیٹ الیکشن میں انہوں نے MQM کے بجائے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، جس پر پارٹی کی سطح پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے خواب آور گولیاں کھا لیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے نابینا افراد پر تشدد کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی۔ تحریک انصاف کے رکن شعیب صدیقی نے پنجاب اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرائی ہے۔ تحریک التوا میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نابینا افراد نے اپنے حق کے حصول کے لیے احتجاج کیا، لیکن ان کے مطالبات کی منظوری تو ایک طرف رہ گئی بلکہ دوسری طرف ظلم و بربریت کی انتہا کی گئی۔ ان پر پولیس کی جانب سے کئی بار حملہ کیا گیا۔ کیا نابینا افراد اس طرح کے ہتک آمیز سلوک کے حقدار ہیں؟ تحریک التوا میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت کے نابینا افراد کے ساتھ روا رکھے گئے رویے پر انتہائی بے چینی، اضطراب اور غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ نابینا افراد کا کہنا ہے کہ کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اپنا حق مانگنے کی اجازت بھی نہیں ہے؟ ہم بھی پاکستان کے مفید شہری بن سکتے ہیں لیکن ہم پر اعتماد تو کیا جائے۔ متن میں استدعا کی گئی ہے کہ کیا نابینا افراد اس طرح کے ہتک آمیز سلوک کے حقدار ہیں؟ حکمرانوں یا بیوروکریٹس کی اولاد میں اگر کوئی نابینا یا معذور بچہ ہو تو کیا وہ ایسا سلوک ان کے ساتھ بھی روا رکھیں گے؟ تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسلام آباد میٹرو منصوبے میں 5 ارب روپے کی بے ضابطگیوں اور مبینہ کرپشن کا انکشاف۔ غلط منصوبہ بندی اور مہنگے ٹھیکے دینے سے 5 ارب 18 کروڑ 35 لاکھ روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچا، جبکہ منصوبہ 9 ماہ کے بجائے 20 ماہ میں مکمل ہوا۔ ناتجربے کار ٹیکنیکل سپروائزر اور فائنینشیل مینجمنٹ کو منصوبے کی ذمہ داری دی گئی۔ منصوبے میں نقصان 29 افسران اور عہدیداروں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوا۔ تعمیراتی کام کے ٹھیکے 8% سے 25% تک مہنگے دیے گئے۔ محکمہ ماحولیات نے کام ہی پورا نہ کیا اور کروڑوں کا خزانے کو نقصان پہنچایا۔ پبلک پارکس کو ختم کر کے میٹرو بس بنائی جو کہ پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 1997 کی خلاف ورزی ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مہنگے داموں ٹھیکے دیے۔ 9 کانٹریکٹرز کو ترقیاتی کاموں میں معاہدے سے ہٹ کر 11% سے 28% تک اضافی ادائیگیاں کی گئیں۔ معاہدے سے زیادہ ادائیگیاں کرنے کی وجہ سے 1.5 ارب روپے کا خزانے پر بوجھ پڑا اور میٹرو بس منصوبے کے لیے سرکاری زمین کی 27 کروڑ کی ادائیگیاں پرائیویٹ افراد کو کی گئیں۔ مقررہ مدت تک بسوں کو آپریشنل نہ کرنے سے 27 کروڑ 80 لاکھ کا نقصان ہوا۔ اسٹیل گریڈ 60 ڈمپر چارجز کے زیادہ ریٹ لگائے گئے۔ 25 کروڑ 60 لاکھ کا نقصان ہوا۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کی آزادی پر سمجھوتا کر لیا۔
سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرحت اللہ بابر نے کہا کہ ریاست کے اندر ریاست بنا دی گئی ہے۔ فیض آباد دھرنے میں جمہوری حکومت کو سرنگوں کرایا گیا۔ ڈیفیکٹیو اسٹیٹ کو احتساب کے دائرے میں لاتے لاتے پارلیمان کو سمجھوتا کرنا پڑا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری جماعت نے بھی پارلیمان کی آزادی پر سمجھوتا کر لیا۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ افسوس ہوتا ہے جب معزز جج قوانین کے بجائے شعر سناتے ہیں۔ ہمیں خدشہ ہے کہ 2018 عدلیہ پر ریفرنڈم ثابت نہ ہو، وہ راستہ اختیار نہ کریں کہ انتخاب کا سال ججز کے فیصلوں کا ریفرنڈم نہ کروا دے۔ 18ویں ترمیم پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ ڈرو اس دن سے جب چھوٹے صوبے برابری کے حقوق مانگیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئین میں ختم نبوت کی شق میں تبدیلی کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آئین میں ختم نبوت شق کی مبینہ تبدیلی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ عدالت عالیہ نے شماریات ڈویژن سے 1947 سے 1998 تک کی مردم شماری میں احمدیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ 2017 کی مردم شماری کے حوالے سے بھی احمدیوں کا عارضی ریکارڈ پیش کیا جائے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد محمود کیانی نے الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیم کے حوالے سے سینٹ کی کارروائی کی رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے قومی اسمبلی کی کارروائی کی رپورٹ کل تک جمع کروائیں گے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے 6000 افراد کی ٹریول ہسٹری تیار کر لی ہے اور وہ بھی کل جمع کرا دیں گے۔ اس موقع پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے حکم دیا کہ 7 مارچ کو ہونے والی سماعت میں درخواست گزار مولانا اللہ وسایہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، ان سے مذہبی حوالے سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت عالیہ نے درخواست گزار وکیل حافظ عرفات کو تحریری جواب داخل کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد محمود کیانی 7 مارچ کو ہونے والے کیس کی سماعت میں دلائل دیں گے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ سری لنکا میں مسلم کش فسادات کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سری لنکا میں مسلم کش فسادات پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ سری لنکا کے طول و عرض میں مسلم بدھ فسادات پھوٹنے کے بعد حالات کافی کشیدہ تھے۔ اس سے قبل سری لنکا کے مرکزی شہر کینڈی میں فسادات کے باعث کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا، تاہم اس کے ذریعے فسادات پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ سری لنکن حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کینڈی میں پھوٹنے والے فسادات نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کے بعد بدھ آبادی اور مسلم آبادی کے کئی گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا، جبکہ ایک مسجد کو بھی آگ لگا دی گئی تھی، جس کے باعث کئی شہروں میں کرفیو لگایا گیا، تاہم حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے، جس کے بعد مزید جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے ملک بھر میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ سری لنکا کی آبادی 21 ملین ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 10% ہے، جبکہ بدھ مت ماننے والوں کی تعداد 75% ہے اور 13% لوگ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ملک میں ایمرجنسی گزشتہ ماہ بدھ مت کی انتہا پسند مذہبی تنظیم بودو بالا سینا کی جانب سے مسلمانوں کی عبادت گاہ اور کاروباری مراکز کو آگ لگانے کے باعث پھوٹنے والے فسادات کے بعد لگائی گئی ہے۔ نیتن یاہو کہتے ہیں سعودی عرب نے اسرائیل جانے والی بھارتی پروازوں کو فضائی راستہ دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ روز واشنگٹن میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ دوسری جانب سعودی حکام اور ایئر انڈیا انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اسرائیلی وزیر اعظم کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اسرائیل جانے کے لیے ایئر انڈیا کو یمن کے جنوب سے جانا پڑتا ہے، جو بہت لمبا راستہ ہے۔ تاہم سعودی حکومت کے اس فیصلے کے بعد بھارتی دارالحکومت نئی دلی ایئرپورٹ سے اسرائیل کے ایئرپورٹ تل ابیب تک فضائی سفر میں 2 سے 2.5 گھنٹے کم ہو جائیں گے، جس سے نہ صرف ایئر لائن کو فائدہ ہوگا بلکہ مسافروں کے لیے ٹکٹ کی قیمت میں بھی کمی آ جائے گی۔ بھارتی ایئر لائن نے گزشتہ ماہ سعودی فضائی حدود کی اجازت ملنے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ بھارتی ایئر لائن نے اسرائیل کے لیے ہفتہ وار 3 پروازوں کا بھی اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب سعودی ایویشن نے بھارتی ایئر لائن کو اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت کی تردید کی تھی۔ جنوبی کوریا میں سیکرٹری سے جنسی زیادتی کے الزام پر گورنر مستعفی ہو گئے۔ جنوبی کوریا کے صوبے جنوبی چونگ چیونگ کے گورنر آن ہی جونگ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنی پوسٹ میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اور میرے اہل خانہ شدید ذہنی دباؤ میں ہیں۔ میں شادی شدہ ہوں اور اس الزام کے باعث گھر میں تناؤ کا ماحول ہے اور میں خود اپنے روزمرہ کے معمولات اور ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پا رہا، اس لیے اس معاملے کو یہیں پر ختم کرنے کے لیے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اس فعل پر قوم سے معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس واقعے پر اپنے ترجمان کے تردیدی بیان کو بھی جھوٹا قرار دیا۔ اس سے قبل جنوبی کوریا کے گورنر کی سیکرٹری کم جی یون نے سوشل میڈیا پر خواتین سے متعلق مہم می ٹو میں حصہ لیتے ہوئے گورنر کی جانب سے دوران ملازمت کئی بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا انکشاف کیا تھا۔ بعد ازاں سیکرٹری کم جی یون نے کہا تھا کہ دفتر میں کئی اور خواتین بھی ہیں جنہیں گورنر کی جانب سے ہراساں کیا جاتا رہا ہے۔ کراچی میں پی ایس ایل فائنل کے لیے ٹکٹوں کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔
कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL फाइनल की तैयारियां भरपूर अंदाज में की जा रही हैं। फाइनल के लिए शायकीन को टिकट 25 मार्च के बाद दस्तयाब होंगे। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर मिलने वाले 10% टिकट्स ऑनलाइन दस्तयाब होंगे, जबकि 90% टिकट्स PCB की जानिब से मुकर्रर करदा निजी कंपनियों की दुकानों में दस्तयाब होंगे। फाइनल टाकरे का सबसे कम टिकट जनरल इनक्लेवियर का होगा, जिसकी कीमत 1000 रुपए रखी गई है और वहाँ 15,075 अफराद के बैठने की जगह है। आसिफ इकबाल, वकार हसन और माजिद खान इनक्लेवियर के लिए फी टिकट 4000 रुपए में दस्तयाब होगा और इन इनक्लेवियर में 6332 तमाशाई बैठ सकेंगे और इन इनक्लेवियर को फर्स्ट क्लास का नाम दिया गया है। स्पेशल चिल्ड्रन, कायद इनक्लेवियर, वसीम अकरम, इमरान खान और जहीर अब्बास इनक्लेवियर के टिकट की कीमत 8000 रुपए मुकर्रर की गई है। इन इनक्लेवियर में 6265 अफराद के बैठने की जगह है, जिसे प्रीमियम दर्जा दिया गया है। सबसे महंगा टिकट हनीफ मोहम्मद, फजल महमूद और जावेद मियांदाद इनक्लेवियर का है, जिसकी कीमत 12000 रुपए है और इन इनक्लेवियर को VIP का दर्जा दिया गया है, जहां 4380 तमाशाई बैठ सकेंगे। PSL के 3 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, जिनमें से 2 मैचेस लाहौर और फाइनल 25 मार्च को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.